हुकूमत और मेहनत कशों के तमाम जो तंजीमें हैं उनके 2 पॉइंट्स हैं। पहली बात ये कि स्टील मिल को हर हालत में चलना चाहिए, इसकी कोई प्राइवेटाइजेशन नहीं होनी चाहिए। सिंध हुकूमत ने फैसला किया कि वफाक स्टील मिल को सिंध हुकूमत के हवाले करे, सिंध हुकूमत उसे चलाएगी। इसी तरह दूसरी बात ये कि वर्कर्स की छांटी वगैरह जो है ये सब सिलसिला बंद होना चाहिए, वो ट्रांसफ़र कर दें और उसके बाद फिर सिंध हुकूमत के साथ मिलके जो प्लान बनेगा उसमें आपको बताया जाएगा कि वर्कर्स उसमें हिस्सेदार होंगे। तो ये पहली बार हुआ है, तो मैं समझता हूँ बहुत बड़ा आपका एक कदम है। जो कमेटी सिंध हुकूमत ने बनाई थी उसकी सरबराही नासिर हुसैन शाह साहब कर रहे थे। ये जो जॉइंट कमेटी है इसको रखा भी इस तरह है कि 4 जो है वो हुकूमत के नुमाइंदे उसमें हैं और 4 जो है वो मेहनत कशों के नुमाइंदे हैं। तो वह यहाँ मौजूद हैं, आपके सामने सबका तारुफ भी हो जाएगा। तो इस पे आगे किस तरह हमने जाना है, पहले बात कर लेंगे हमारे शमशाद कुरैशी साहब और आपका फिर शाह साहब जो है वो आपको मज़ीद तफसील उसके बारे में बताएंगे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम साथी साथियों का शुक्रिया। आज पाकिस्तान स्टील और उससे रिलेटेड जो मसाइल हैं उसके हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस है। शाह साहब का भी हम शुक्रिया अदा करते हैं कि तशरीफ़ लाए। गुज़श्ता काफ़ी दिनों से आप तमाम साथी वाकिफ़ हैं कि पाकिस्तान स्टील जो है वो बद से बदतरीन सूरत हाल की तरफ जा रहा है और उसकी बुनियादी वजह PTI की हुकूमत और इसकी पॉलिसियाँ हैं। आपको और हमें अच्छी तरह याद है, इसी आपके मीडिया में तवातुर से दिखाया जाता रहा कि इलेक्शन से पहले PTI के चेयरमैन, PTI के जो सीनियर लोग थे इमरान खान समेत और असद उमर समेत, पाकिस्तान स्टील के लिए क्या क्या उन्होंने बातें की, क्या क्या उन्होंने दावे किए कि हम पाकिस्तान स्टील को रिवाइव करेंगे, 6 हफ्तों में करेंगे, फिर 6 महीने में करेंगे, पाकिस्तान स्टील में एक प्रोफेशनल मैनेजमेंट लाएंगे, पाकिस्तान स्टील का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है वो रिकॉन्स्टिट्यूट करेंगे और इस तरह हम पाकिस्तान स्टील को रिवाइव करके और जब मिल दूसरों से मिल नहीं चल सकी तो हम मिल चला के दिखाएंगे। लेकिन अल्टीमेटली वो वादे धरे के धरे रहे और जिस तरह पूरे पाकिस्तान के इदारों के साथ और पूरे पाकिस्तान के मज़दूरों के साथ जो हशर हुआ उससे कहीं बदतर पाकिस्तान स्टील के मुलाजमीन के साथ बदतर सलूक किया गया, जिसकी मिसाल ये है कि तकरीबन 4,500 मुलाजमीन आपने देखा नवंबर में रिट्रेंच कर दिए गए और बग़ैर किसी वजह के। इदारे अगर क्राइसिस में आते हैं, इदारे अगर बैंकरप्ट होते हैं तो उनको बाकायदा ऑफिशियली डिक्लेयर किया जाता है कि ये इदारा जो है ये बैंकरप्ट हो गया है, ये सिक यूनिट है, इसको बाकायदा हुकूमत डिक्लेयर करती है। लेकिन आज के दिन तक जब हम यहाँ बैठे हैं तो PTI की हुकूमत ने पाकिस्तान स्टील की कोई पॉलिसी वज़ा नहीं की। ये भी डिक्लेयर नहीं किया कि वो बैंकरप्ट हुआ, ये भी नहीं डिक्लेयर किया कि उसका क्लोजर ऑफ स्टील में अगर वो करने जा रहे थे तो वो क्लोजर भी जो है वो आज तक अनाउंस नहीं किया। और इसके अलावा ना ही कोई पॉलिसी पाकिस्तान स्टील जो है अहम तरीन और पाकिस्तान की जो मदर इंडस्ट्री है उसके लिए ना ही PTI की गवर्नमेंट ने आज तक कोई पॉलिसी वजह की है कि वो करने क्या जा रहे हैं। इसका आया प्राइवेटाइज करने जा रहे हैं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप करने जा रहे हैं, लीज पे देने जा रहे हैं, कोई पॉलिसी वाज़ेह नहीं है। जबकि पाकिस्तान की कौम का एक ये मुतफ़क़ा ऐसा इदारा है जो पाकिस्तान स्टील वाहिद है, एक पाकिस्तान स्टील के पास कोई 2, 3, 4 नहीं है जैसे दूसरे मुल्कों के पास होता है। और इस वाहिद इदारे के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है, तो दोस्तों वो चीज़ें आपके सामने रखनी थी कि बजाय इसके कि प्रोफेशनल मैनेजमेंट भेजते, बजाय इसके कि रिवाइवल करते,
الٹا وہ مینجمنٹ بھیجی ہے کہ جو پاکستان اسٹیل کی تاریخ میں بدترین چوریوں اور ڈکیتیوں میں ملوث ہے. میں ابھی آج ہی کی رات کی بات کرتا ہوں. اگر آپ میں سے کوئی اسٹیل ٹاؤن سے ریلیٹڈ کوئی بندہ بیٹھا ہوگا دوست, کہ کل رات جو گزری تو 100 میٹر سے زیادہ کیبل بجلی کی چور کاٹ کے چلے گئے, اور کل رات سے لے کر اب تک اسٹیل ٹاؤن جو ہے وہ بلیک آؤٹ. اب جہاں سی او بریگیڈیئر ہو, ایڈمنسٹریشن کرنل کے پاس ہو, سیکیورٹی کیپٹن کے پاس ہو, 1 درجن میجر نیچے رکھے ہوئے ہوں, اور سارے بھاری سیلریوں پہ, اور وہاں چور جو ہے وہ کیبلیں کاٹتے پھر رہے ہیں. وہاں پاکستان اسٹیل کے اندر اپنا ایک ریلوے کا سسٹم ہے, ریلوے ٹریک ہے جس پہ را مٹیریل آتا تھا, یا ہمارا جو فنش پروڈکٹ ہوتی تھی وہ بلاسٹ فرنس سے اور ایس ایم ڈی اسٹیل میکنگ میں ٹرانسفر ہوتی تھی. ریلوے کا اپنا نظام ہے وہاں, ریلوے کی پٹڑیاں تک اکھاڑی جا رہی ہیں. تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک طرف وہ مینجمنٹ بھیجی گئی ہے بھاری تنخواہوں پر, اوور ایج, بغیر کسی رول ریگولیشن کا خیال کیے ہوئے, ٹرانسپیرنسی کو رونتے ہوئے, جس کے خلاف ہماری یونین نے کیس سندھ ہائی کورٹ میں ان کی اپوائنٹمنٹ کو بھی چیلنج کیا ہوا ہے. لیکن مال غنیمت سمجھ کر لوٹا جا رہا ہے. روزانہ 10 15 ٹرک جو ہے بھاری مالیت کے پروڈکٹ کے جو ہے وہ نکالے جا رہے ہیں. تو یہ حالات تو کبھی بھی نہیں تھے. یہ تو پتہ نہیں کہ کہاں سو گئی ہیں ایجنسیاں کہ یہ جو مال لوٹ کا مال سمجھ کے لے جایا جا رہا ہے. تو یہ صرف اس لیے ہے کہ اسٹیل مل کو تباہ و برباد کر دیا جائے. اسٹیل مل کے اندر وہ پارٹس جو کروڑوں روپے کے پارٹس ہیں, ایک پارٹ, وہ پیکڈ پیٹی پیک, ان کو اٹھا کے اور غائب کیا جا رہا ہے, تاکہ یہ وہ چیزیں تھیں جو اسٹیل مل میں ایکسپینشن اگر ہوتی تو وہ آگے کام آنی تھی. تو یہ تو ہے صورتحال وہاں. دوسری طرف اس کا بورڈ کا سربراہ عمران خان نے اپنا دوست لگایا مسٹر عامر ممتاز, ڈول نیشنل. اس کا کوئی زیرو انٹرسٹ ہے سوائے اس کے کہ کس طرح اسٹیل مل کو اونے پونے کر کے رزاق داؤد اور عارف حبیب کو جو ہے وہ بیچ دیا جائے. آپ کو یاد ہوگا 2006 کے جو ججمنٹ تھی افتخار محمد چودھری والی, اس میں لکھا ہوا ہے واضح طور پہ عارف حبیب گروپ نے ہی وہ خریدار تھا یہ جو ڈکیتی مارنے کی کوشش کی تھی, اور وہ ججمنٹ کے ذریعے نل اینڈ وائڈ ہو گئی تھی وہ جو ڈیل تھی پرائیویٹائزیشن کرنے کی. اب پھر وہ ایک ایڈوائزری کونسل بنائی ہے عمران خان نے, اس میں پھر عارف حبیب کو ایڈوائزری کونسل میں رکھا. اب مجھے آپ بتائیں کہ جس ایڈوائزری کونسل میں وہی لوگ ہوں گے جو پہلے شب کو ماننا چاہتے تھے, تو اس کا حال کیا ہوگا. اسی طرح یہ اس کو کھپانے کی کوشش کر رہے ہیں. نظریں ان کی اس کی قیمتی زمینوں پر. پاکستان اسٹیل کی 18,000 کے لگ بھگ ایکڑ زمین جو 1,000 ارب سے زیادہ مالیت کی ہے, آج اس کو ہتھیانے کی کوششیں ہو رہی ہیں. لوگوں کو نکالا جا رہا ہے, پہلے 4,500 نکالے, پھر 550 نکالے. لوگوں کو اس لیے نکالا جا رہا ہے کہ تاکہ ڈپارٹمنٹ خالی ہوں, اور یہ ہوا پریکٹیکل. ڈپارٹمنٹ خالی ہو جائیں اور وہاں چوریوں میں بڑی آسانی ہو. یہ یاد رکھیے کہ آپ بھی اگر پریس کلب میں آتے ہیں, کوئی کام نہ ہو نا, خالی آپ یہاں آئیں تو آپ اس کے محافظ ہیں. کوئی کام نہ ہو, بیٹھے رہیں تو آپ اس کے محافظ ہیں. کوئی نہیں آئے گا, جرت نہیں کرے گا. ملازمین جب اپنے اپنے ڈپارٹمنٹ میں بیٹھتے تھے تو وہ اس کے محافظ تھے, کسی کی جرت نہیں کہ کوئی چور یا ڈکیت وہاں آ جائے. اب ایسا ہوا کہ ملازمین پر باقاعدہ فائرنگ تک کی گئی, اور سناٹا وہاں جو ہے اس وقت آفٹر دا ریٹیچمنٹ جو انلیگل ہے, جس کو کورٹ آف لاء میں چیلنج کیا ہوا ہے, اور باقی جو ریمیننگ لوگ ہیں ان کو بھی نکالنے کے چکر میں ہیں لوگ, اور پاکستان اسٹیل کو اس طرح ہٹانا چاہتے ہیں. تو یہ وہ گزارشات تھیں جو آپ کے سامنے رکھنا ضروری تھی. اور باقی یہ کہ سندھ گورنمنٹ اور اس کے آنے کے بعد مزید 55 ارب روپیہ جو ہے وہ مزید لاس جو ہے اسٹیل مل پہ چلا گیا اس 32 مہینے میں اس گورنمنٹ کے آنے کے بعد, بجائے اس کے کہ یہ اس کو ریوائیو کرتے یا کچھ بہتری کرتے. اسی طرح مزید لوگوں کو نکالنے کے چکر میں زبردستی ہاسپٹل سے مریضوں کو نکال کے باہر پھینکا گیا, جو 100 بیڈ ہاسپٹل ہے, اور اس کو پرائیویٹائز کرنے جا رہے ہیں. اس کے علاوہ ایجوکیشن سے لوگوں کو نکال دیا گیا. اس کے علاوہ اور ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ بند کر رہے ہیں, جبکہ پاکستان اسٹیل سے ریلیٹڈ ایک چھوٹا سا بھی ڈپارٹمنٹ جو ہے یہ اس کو پرائیویٹائز نہیں کر سکتا. کونسل آف کامن انٹرسٹ کی اپروول کے بغیر یہ
ایک انچ جو ہے اس کا وہ کسی اور کو نہیں دے سکتے. لیکن لا قانونیت، کوئی رول ریگولیشن نہیں. چیف جسٹس کا نام استعمال کر کے ریٹریچمنٹ کی گئی، جبکہ 4 ججمنٹ ہیں اس ہیئرنگ کے بعد جہاں کوئی ذکر نہیں. آپ نے دیکھا دنیا ٹی وی پہ اسد عمر نے کہا ہم نے تو سپریم کورٹ سے اجازت لے کے ہی کیا. مطلب جھوٹ اتنی ڈٹائی سے بولا جاتا ہے. اور آپ نے سنا خود وزیر اعظم اور دوسرے منسٹروں کو کہ ہم نے تو گولڈن شیک ہینڈ دیا ہے جی، اس کے تحت نکال رہے ہیں. کوئی گولڈن شیک نہیں. یہ سارے کا سارا اس ملک کے ساتھ، اس قوم کے ساتھ، مزدوروں کے ساتھ ایک بہت بڑا فراڈ ہو رہا ہے. تو یہ گزارشات تھیں کہ اور ہمیں امید ہے کہ سندھ گورنمنٹ اس کو اگر ایکوائر کرے گی تو یہ ادارہ چلے گا، پھلے گا، پھولے گا. بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ. اب میں سید ناصر حسین شاہ صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنی خیالات کا اظہار کریں. اس کے بعد پھر ہم سوالات لیں گے. تو سوالات میں ہمارے باقی ساتھی بھی جو ہے جہاں دوری سمجھے تو وہ اپنی رائے دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. السلام علیکم. جی، پاکستان اسٹیل مل ہمارے ملک کا ایک بہت اہم جو انڈسٹری کہہ لیں یا جس کا ایک بڑا حصہ تھا ہماری معیشت میں یہاں پہ، اور پھر جس میں آپ سب کے علم میں ہے کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کی بہت کاوشیں اس میں شامل ہیں. تو اب جب یہ سارا سلسلہ سامنے آیا تو ہمارے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے خصوصی طور پر ہدایات دیں چیف منسٹر سندھ کو اور کیبنٹ کے ممبران کو کہ آپ جو ہے وہاں کے جو محنت کش ہیں، جو امپلائیز ہیں، سب سے پہلے ان کے حقوق کو دیکھیں. ان کو جس طرح غیر قانونی طور پر نکالا جا رہا ہے اور پھر اسٹیل مل کو پرائیویٹائزیشن میں ڈالا جا رہا ہے اور اپنے دوستوں کو دیا جا رہا ہے تاکہ اس کو مکمل طور پر ایک ہتھیانے کی جو سازش کی جا رہی ہے اس کو ختم کیا جا سکے. تو سی ایم صاحب نے اس پر ایک خود بھی میٹنگ کی اور پھر انہوں نے ایک منسٹرز کی کمیٹی بنائی تھی جس میں میں بھی ہوں، سعید غنی صاحب ہیں، مرزا وہاب صاحب ہیں اور وقار مہدی صاحب ہیں. اور پھر اب جو جتنی بھی وہاں پہ لیبر یونینز ہیں، ٹریڈ یونین ہیں، سب نے مل کر ہماری کچھ میٹنگز ہوئی اور جس میں کچھ اسٹیپس تھے کہ جو ہم سب نے مل کر کرنے تھے. اور پھر اب اس کے لیے ایک کمیٹی دوسری بنا دی گئی ہے جس کے سب اراکین یہاں پہ آج موجود ہیں. تو پاکستان پیپلز پارٹی، ہماری سندھ گورنمنٹ مکمل طور پر جو ہمارے محنت کش ہیں، جو امپلائیز ہیں اسٹیل ملز کے، ان کے ساتھ ہیں اور کبھی بھی اس نیشنل ایسٹ کو اس طرح کسی کو ہتھیانے نہیں دیں گے. اور ہم مل کر سندھ گورنمنٹ اسٹیل مل کو ہم چاہتے ہیں کہ فیڈرل گورنمنٹ ہمیں دے اور امپلائیز کے ساتھ مل کر اشتراک میں ہم اس کو چلائیں تاکہ جب ان کی اپنی آنرشپ بھی ہوگی، جس طرح ہم نے پہلے بھی بہت سارے پروجیکٹ کیے ہیں جو اس وقت بھی مثال ہیں. مثال کے طور پر کول کا آپ کے سامنے ہے، تھر کول کا، کہ اس میں چیئرمین صاحب نے وہاں کے لوکلز کو بھی شراکت دار کیا. تو یہ تو جو امپلائیز ہیں تو ان کا تو سارا کچھ وہاں پہ ہے، ایجوکیشن، ان کی صحت کا، ان کے رہنے کا. اور پھر جس طرح ہمیں بتایا گیا ہے شمشاد صاحب کی طرف سے، کرامت صاحب، ہمارے دیگر جو لیبر یونین کے، ٹریڈ یونین کے وہاں پہ جو اراکین ہیں، کہ یہ جو کہہ رہے ہیں فیڈرل گورنمنٹ والے کہ گولڈن شیک ہینڈ دیا جا رہا ہے اور یہ مزدور سب تیار ہیں، تو بقول ان کے ایک پینی بھی نہیں دی گئی، ایک پیسہ نہیں دیا گیا اور اس طرح ان سب لوگوں کو وہاں سے بے دخل کر دیا گیا اور مزید کو بھی وہاں سے نکالنے کی سازش کی جا رہی ہے. پھر جو حالیہ ہماری 2-3 دن پہلے میٹنگ ہوئی جس میں یہ بات سامنے لائی گئی کہ وہاں بڑے پیمانے پہ جو بہت قیمتی سامان ہے اس کو بھی وہاں سے چوری کرایا جا رہا ہے. اور ظاہر ہے اتنی بڑی ایڈمنسٹریشن، جس طرح شمشاد صاحب نے بتایا کہ بہت سے ریٹائرڈ افسران جو ہیں وہاں پہ موجود ہیں، ایک پورا سسٹم ہے سیکیورٹی کا. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کی
بغیر اس میں شمولیت کے یہ ٹرک نکل جائیں، اتنا بڑا سامان، قیمتی سامان جو ہے وہاں سے غائب ہو جائے، تو اس کے لیے ایف آئی آر بھی کرائی گئی ہے، اور میں نے خود آئی جی سندھ سے کہا ہے کہ وہاں پہ پکٹس بھی لگائی جائے، اور جو لوگ بھی اس میں ملوث ہیں کسی سینئر افسر کو اس کی انکوائری دی جائے تاکہ سب چیزیں سامنے آئیں، کیونکہ یہ ہمارا ایک نیشنل ایسٹ ہے جس پر معیشت کا دار و مدار بھی ہے۔ جب اسٹیل مل چلتی تھی آپ کے علم میں ہے کہ کتنا اس کا امپیکٹ تھا، اب بھی اس کو صرف اس وجہ سے بند کر دیا گیا کہ اس کو گیس نہیں دی گئی، نہیں تو اس وقت بھی یہ ادارہ چل رہا تھا، پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ میں یہ ادارہ چل رہا تھا، اس کے بعد اس کو بند کر دیا گیا، اور پھر یہ سب جو نقصانات ہوئے جو بتائے جاتے ہیں، جو بڑے بڑے ایک فگرز دیے جاتے ہیں، تو ان کو بہتر کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ جو موجودہ وفاقی حکومت ہے اس سے تو کسی قسم کی آپ اچھائی کا گمان نہ سمجھیں، اور جب وہ حکومت میں نہیں تھے تو آ کر سب نے بڑے دعوے کیے تھے، آج ان دعووں سے انحراف ہے ان کا، وہ ویسے بھی یو ٹرن کے بادشاہ ہیں اور ہر چیز پر یو ٹرن لے لیتے ہیں، تو یہ تو بہت ہی کم ایشو ہے، بلکہ میں ان کو بھی انہوں نے ضرور کہا ہوا ہے کہ گھبرائیں نہ، اب وہاں پہ حالات ایسے ہیں، یہ اگر ابھی دوست اگر آپ سے بات کریں گے جس طرح کی وہاں پہ تفصیلات بتائی جاتی ہیں، تو میں حقیقت بتا رہا ہوں کہ دل خون کے آنسو ہوتا ہے کہ جو لوگ جو برسر روزگار تھے، جن کے بچے پڑھتے تھے، جو لوگوں کو جو ہاتھ دیتے تھے، آج وہ لینے پہ مجبور ہیں، اتنے عرصے سے ان کو تنخواہیں نہیں دی گئی، پھر جس طرح لوگ اپنے یاروں دوستوں کو انہوں نے کسی کو چیئرمین بنا دیا، چاہ رہے ہیں کہ کسی گروپ کو یہ دے دی جائے، اور اسی وجہ سے اس کی یہ صورت سامنے پیش کی جا رہی ہے، حالانکہ چاہیے تو یہ کہ ان کو خود اس کو چلانا چاہیے اور ان دوستوں کو ساتھ رکھیں جو بھی امپلائیز ہیں وہاں کے، لیکن اگر وہ نہیں چاہتے تو سندھ گورنمنٹ اس بات کا ذمہ اٹھاتی ہے، ہم اس کو چلائیں گے، اور انہوں نے خود کہا بھی ہے، آپ کے میڈیا پہ ہوگا کہ جی سندھ گورنمنٹ کیوں نہیں آتی، ہم آگے آ رہے ہیں۔ یہ اپیل کرتا ہوں کہ خدا را اسٹیل مل جیسے قیمتی اثاثے کو اس بے دردی سے تباہ ہونے نہ دیا جائے، اور جو وہاں کے مزدور ہیں، وہاں کے امپلائیز ہیں، ان کو جس طرح فاقہ کشی پر مجبور کیا گیا ہے، انسانی ہمدردی کے طور پر ان کے ایشوز کو حل کیا جائے، اور سندھ گورنمنٹ اپنے ان محنت کشوں کے ساتھ ہے۔ ہمارے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کی خصوصی ہدایت ہے کہ ہم نے انہیں مکمل طور پر پروٹیکٹ کرنا ہے، ان کا ساتھ دینا ہے، اور اسٹیل مل کسی کو بھی ہتھیانے نہیں دیں گے۔ شاہ صاحب، آپ یہاں چوری کا ذکر ہوا تو وہاں سے بڑی بڑی چوری ہو رہی ہے، تو اور بڑے بڑے اہم افسران بھی ہیں، تو آپ نے جو آئی جی سے شکایت کی ہے، کیا ایف آئی آر کا ذمہ وار کس کا ٹھہرا ہے، کس کو ٹھہرایا ہے؟ دیکھیں، ایف آئی آر تو انتظامیہ نہیں کٹوائی ہے، وہ ہے، اور اس کی انکوائری کے لیے اسی لیے ہم نے آئی جی صاحب سے کہا ہے کہ کوئی سینئر افسر اس کی انکوائری کرے کہ جس سے ساری چیزیں جو ہیں سامنے آئیں، بلکہ میں نے کہا ہے انہیں کہ وہ انکوائری پبلک بھی کی جائے تاکہ سب کے سامنے ہو کہ کون اس میں ملوث ہے۔ ایک سیدھا عام فہم جو ہے نا، جس طرح شمشاد بھائی نے کہا کہ ایک پورا سسٹم ہے وہاں پہ، سیکیورٹی ہے، اور کوئی ایک چھوٹی سی جگہ تو ہے نہیں، اس کے گیٹ ہے جہاں سے گزرنا ہوگا، اور کوئی چھوٹی چیز بھی نہیں ہے کہ کوئی جیب میں ڈال کے لے جائے، کوئی ویسے کوئی چیز لے جائے۔ جن ایکوپمنٹس کی یہ بات کر رہے ہیں، جو واقعی جن کی یہ صرف بات نہیں ہے بلکہ حقیقت میں وہ بلینز کے ہیں، وہ 2-4 ہزار 2-10 لاکھ کے 1 کروڑ کے نہیں ہیں، کروڑوں روپے کے ہیں، وہ جو پیک پڑے تھے، جو گریز تھے، جو تفصیلات سامنے آئی ہیں، یا پھر جو ریل کی پٹڑی ہے، اب اتنی بڑی پٹڑی تو کوئی اٹھا کے وہاں جیب میں ڈال کے نہیں لے کے جا سکتا نا، تو پھر وہ سیکیورٹی کیا کر رہی ہے؟ وہ سیکیورٹی یہ تو کر رہی تھی کہ مزدوروں کے اوپر تشدد تو ہو رہا تھا، ان پر لاٹھی چارج بھی ہو رہا تھا، فائرنگ بھی ہو رہی تھی، دیگر ان کے ساتھ جو بھی سلسلہ وہ کر رہے تھے، لیکن جو ایسٹ کی چیزیں ہیں، جو اسٹیل مل کی چیزیں ہیں، جو پوری کی پٹڑی غائب ہو جاتی ہے، وہ ان کو نظر نہیں آتی تھی۔ اگر کوئی ایک نعرہ لگاتا تھا کوئی بھی مزدور تو وہ ان کو ضرور سنائی دیتا ہے، لیکن یہ جو چوریاں ہو رہی ہیں، دیگر چیزیں جا رہی ہیں، وہ ان کو نہیں آتا۔ یہ انکوائری کریں گے ہم، میں آپ کے توسط سے کہہ رہا ہوں، وارن کر رہا ہوں ان کو کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ کسی کا ہے جو چیزیں لے جائیں، یہ پاکستان
کہ لوگوں کے ٹیکس کا پیسہ ہے، یہ ایسے نہیں لے کے جانے دیں گے کسی کو بھی۔ جی میرا آپ سے سوال یہ ہے شاہ صاحب، ایک ایک کر کے بات کریں۔ دیکھیں جی بالکل، دیکھیں پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ میں دیگر طریقوں سے اس کو بہتر کیا جا سکتا ہے۔ ابھی بھی جو ایک پورا ڈیلیگیشن آیا تھا رشین کا، جس میں آئے تھے جنہوں نے مختلف چیزوں پہ یہاں پہ کام کرنا چاہ رہے تھے، تو چیف منسٹر سندھ مراد علی شاہ صاحب نے ان سے کہا کہ باقی چیزیں بھی ضرور آپ کریں، لیکن اصل چیز اسٹیل مل ہے جو آپ کی رشیا کی اس سے لگی ہوئی ہے، اور یہ آپ کی بھی فرض بنتا ہے کہ آپ اس میں ہمیں سپورٹ کریں۔ اور انہوں نے حامی بھری، اور ہم نے کوشش کی کہ وہ میٹنگ بھی ارینج ہو ان کے ساتھ، تاکہ رشینز آئیں۔ انہی کا یہ پروجیکٹ تھا، انہی کا پلانٹ ہے، اور وہ اس کو اچھے طریقے سے چلا سکتے ہیں، اور باقی سندھ گورنمنٹ ان کو سپورٹ کرے گی، کیونکہ دیکھیں یہ بڑا منافع بخش جو ہے کاروبار ہے، اس سے فائدہ ہوگا، اور یہ بہت ساری چیزیں اس میں لائی جا سکتی ہیں، اور ہم اس پر بالکل عمل کریں گے۔ سی سی آئی میں دیگر جگہوں پہ مراد علی شاہ صاحب نے اس بات کو اٹھایا ہے، لیکن کوئی مثبت ابھی تک ہمیں جواب نہیں ملا، اور اس لیے ہم انشاءاللہ پوری کوشش کریں گے کہ اس کو سندھ گورنمنٹ چلائے اپنے محنت کش بھائیوں کے ساتھ مل کر، اور رشیا ان کو بھی کہا ہے کہ وہ بھی آ کر اس میں ہمیں سپورٹ کریں گے۔ ایک سوال تو یہ ہے کہ ایک تو پہلے کیبنٹ ارکان کی کمیٹی وہ کمیٹی کافی عرصے فعال رہی، فعال رہی، کوئی رزلٹ نہیں نکلا، پھر آپ ایک کمیٹی بنا دی ہے تو توقع کی جا سکتی ہے کہ اس کا کوئی رزلٹ نکلے گا؟ اور اس کے ساتھ ایک کوشچن یہ، جب رشین گورنمنٹ 5 ملین ڈالر اسپینڈ کرنا چاہ رہی ہے اسٹیل میکنگ کے لیے، اور ابھی ان کے فارن منسٹر بھی آئے تھے، تو اب کیا ایجوکیشن ہے یا اب کیا کوئی؟ دیکھیں میں آپ کو ایک عرض کروں کہ وہ جو کمیٹی تھی وہ غیر فعال نہیں ہے، وہ فعال ہی ہے۔ یہ جس طرح سب 25-30 کے قریب ممبران تھے مختلف ٹریڈ یونینز کے اور دیگر کے، تو ان کا آپس میں ڈیلی یا دوسرے تیسرے ملنا بڑا ایشو ہو رہا تھا، تو اس لیے ان میں سے 4 لوگوں کی کمیٹی بنائی گئی ہے۔ حالانکہ ہماری 4-5 میٹنگیں ان کے ساتھ ہوئی ہیں، تو اس میں کافی پیش رفت ہوئی ہے، اور جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ رشین اگر حامی بھرتے ہیں، دیکھیں ہم اس کو چلانا چاہتے ہیں۔ سندھ گورنمنٹ اس وجہ سے آ رہی ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ اس کو نہیں چلا پا رہے۔ اگر فیڈرل گورنمنٹ چلاتی ہے، ہمارے ان امپلائیز کو نہیں نکالتے، ان کو ساتھ رکھتے ہیں اور یہ چلتی ہے، تو ہم اس میں رکاوٹ نہیں بنیں گے بلکہ سپورٹو بنیں گے، اور جس طرح کا فیڈرل گورنمنٹ چاہے گی ہم اس کو سپورٹ کریں گے، کیونکہ ہمارا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ یہ قومی اثاثہ، یہ اسٹیل مل چلے اور ان کے مزدوروں کو وہاں سے نہ نکالا جائے۔ تو اس میں ہم اگر فیڈرل گورنمنٹ چلاتی ہے، اگر ان کے جو فارن منسٹر آئے تھے ان سے اگر بات ہوئی ہے فیڈرل گورنمنٹ کی، تو ہم ہر لحاظ سے اس میں فیڈرل گورنمنٹ کی سپورٹ کریں گے، کوئی رکاوٹ نہیں بنیں گے، لیکن ہماری یہ شرط ضرور ہوگی کہ اس کو چلایا بھی جائے اور اس کے مزدوروں کو نہ نکالا جائے۔ صاحب یہ بتائیے کہ پی ڈی ایم کے حوالے سے سوال ہے میرا، ایم پی نے اگر پہلے یہ کر لیں برائے مہربانی اس پالیٹکس موضوع پہ جی سندھ گورنمنٹ بہت عرصے سے کہہ رہی ہے کہ وہ ٹیک اوور کرنا چاہتے ہیں اسکیم، لیکن ابھی تک کوئی قابل عمل منصوبہ یا کوئی ٹھوس تجویز جو ہے وہ سندھ گورنمنٹ کی طرف سے نہیں آئی۔ اس حوالے سے آپ دیکھیے میں آپ کو عرض کروں کہ ہم نے تو خط بھی لکھے ہیں، ہمارے چیف منسٹر شاہ صاحب نے وہاں پہ بات بھی کی، ہمیں سی سی آئی میں اس بات کو ٹیک اپ کرنا ہے، یا جب بھی کوئی میٹنگ ہوتی ہے تو وہاں پہ ہم اس کو آگے بڑھا سکتے ہیں، تو وہاں پہ ہم نے یہ باتیں رکھی ہیں۔ ہمیں ابھی تک کوئی مثبت طریقے سے وہاں سے جواب نہیں آیا، اور دیکھیں یہ فیڈرل اور پروونشل گورنمنٹ کی کچھ قوانین، کچھ آئینی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، اس طرح ہم اس کو ٹیک اوور نہیں کر سکتے۔ اگر ٹیک اوور کر سکتے تو ہم کب کے کر چکے ہوتے۔
دیکھیے میں آپ کو ایک عرض کروں کہ یہ بالکل جو ایک پرسپشن ہے یا جو بنایا جا رہا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اس دور میں اس میں بہت زیادہ جو ہیں نقصانات ہوئے اور یہ بڑے خسارے میں گئی، ایسی بالکل بات نہیں، بلکہ پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب نے رشین سے ہی ایک ایم او یو کیا تھا جس پر عمل نہیں ہوا بعد میں ان کی حکومت، کیونکہ آخری دنوں میں تھا جب 2013 کی حکومت ختم ہو رہی تھی، اس کے بعد اس کو آگے نہیں بڑھایا گیا بلکہ جان بوجھ کر اس قومی اثاثے کو ہتھیانے کے لیے یہ اس طرح کی چیزیں کی گئیں کہ اس کا حال یہ ہو جائے کہ اس کو بعد میں بیچ دیا جائے۔ اس کو دیکھیں، آپ کے علم میں ہے کہ پرائیویٹائزیشن میں مشرف صاحب کے زمانے میں بھی ہوا تھا، جب یہاں پہ پرائم منسٹر صاحب تھے شوکت عزیز صاحب جب تھے، تو پھر سپریم کورٹ نے روکا تھا کیونکہ یہی امپلائیز جو ہیں یہ کورٹ کا حصہ بنے تھے۔ تو یہ جو ایک تاثر ہے کہ اس کے جو خسارہ ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں ہوا، ایسا بالکل نہیں تھا۔ یہ ضرور ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی محنت کشوں کا ہمیشہ خیال رکھتی ہے، امپلائیز کا خیال رکھتی ہے۔ جو لوگ مشرف صاحب کے زمانے میں رکھے گئے تھے ان کو ریگولر جو ہے وہ ضرور پاکستان پیپلز پارٹی نے کیا تھا تاکہ مزدوروں کے گھر کا چولہا جو ہے وہ نہ بجھ سکے۔ تو اس میں اس طرح کے کاموں میں، نوکریاں دینے میں، لوگوں کے گھروں کو چلانے میں جو روٹی کپڑا مکان کا پیپلز پارٹی کا وعدہ ہے، تو نوکریوں میں تو ہماری بی بی شہید پر بھی کیس داخل تھا، آپ کے علم میں ہے۔ تو یہ اس طرح کے جو جرم ہے یا اس طرح کے غلط کام جو ہیں وہ ہم ضرور کرتے آئے ہیں اور آگے بھی کرتے رہیں گے تاکہ لوگوں کا روٹی روزی چل سکے۔ پہلے میں جواب دے دوں تھوڑا سا پھر آج میں صرف یہ کہوں گا، دیکھیں اگر دیکھیں ریٹائرڈ لوگ یا جو فورسز کے لوگ ہیں ان کے لیے بہت عزت ہے، ہمارے بہت وہ ہیں اور ان کے لیے انتہائی عزت و احترام ہے، خاص طور پر ہماری پاک فوج سے جو ریلیٹڈ ہیں، دیگر جو مقتدر اداروں سے ریلیٹڈ ہیں، ان کی اپنی خدمات ہیں۔ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت بھی ریٹائرڈ لوگوں کو اگر رکھا جاتا تھا تو اس طرح کی کوئی چوری ہوئی، اس طرح کی ہوئی ریل کی پٹڑی نکل کے گئی، اس طرح کوئی جو پیک چیزیں پڑی ہوئی تھیں، جو بہت قیمتی سامان تھا، جو اس کے ایکوپمنٹس پڑے ہوئے تھے، کبھی چوری ہوئے کیا؟ کبھی اس طرح یہ جو 100 میٹر کی لائن کی بات کی جا رہی ہے کبھی ہوئی؟ سیکیورٹی کس لیے ہوتی ہے؟ انہوں نے ادارے کو نہیں کہا، انہوں نے موجودہ لوگ جو وہاں پہ موجود ہیں ان کی بات کی ہے کہ اس وقت وہ ملی بھگت سمجھ لے۔ دیکھیں جب تک انکوائری نہیں آ جاتی سامنے میں تو کسی پر الزام نہیں لگا سکتا، لیکن ایک بات جو واضح ہے، جو سامنے نظر آتی ہے کہ اتنی بڑی سیکیورٹی میں اتنی بڑی بڑی چیزیں کیسے ہوتی ہیں۔ تو ابھی انکوائری جو ہو رہی ہے، انویسٹیگیشن جو ہو رہی ہے، جو ایف آئی آر درج ہے اور اسی انتظامیہ کی طرف سے درج کی گئی ہے، جب کوئی سینئر افسر اس کی انویسٹیگیشن کر رہا ہے، جب وہ سامنے آئے گی تو ساری چیز جو ہے کھل کر سامنے آ جائے گی۔ ایک منٹ وہ جواب دے دو آپ۔ یہ پہلی بات تو یہ جو آپ نے نشاندہی کی کہ اس دور میں بھی ایسا تھا، لیکن آپ نے کوئی پرٹیکولر بات نہیں کی کہ کون سی کرپشن ہوئی۔ جیسے ہم 10 مثالیں دے رہے ہیں، کوئی ایک بھی بات آپ کی طرف سے اسپیسیفک نہیں ہے، نمبر 1۔ نمبر 2 کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں مل چلتی ہوئی چھوڑی گئی تھی، اور یہ جو ادھر سے بھائی نے سوال کیا تھا آئرن اور کے حوالے سے، تو آئرن اور کے جو لانگ ٹرم کانٹیکٹ تھے نا، بلوچستان کا تو سوال ہی نہیں تھا، امپورٹ کیا جاتا ہے، اور وہ اگر وہ بلوچستان کا تو اینڈ پہ صورتحال بنی تھی جب امپورٹ کے لیے آپ کے پاس پیسے نہیں تھے، اور انٹرنیشنل ریسیشن جو آیا تھا پوری دنیا میں اسٹیل انڈسٹری پہ، وہ ذہن میں رکھے وہ بھی پیپلز پارٹی کے دور میں آیا تھا، جیسے پیٹرول بھی ہائیسٹ پوزیشن میں پیپلز پارٹی کے نصیب میں آیا تھا۔ تو لانگ ٹرم کانٹیکٹ بھی مشرف صاحب کے دور میں ختم کیا گیا تھا، جس کے بعد آئرن اور کے ریٹس اور اس کی فلیکچویشن تھی، جس نے اسٹیل مل کو بہت بھاری نقصان دیا۔
اگر لانگ ٹرم کانٹیکٹ رہتا تو پھر آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ اس میں چیزیں اپ ڈاؤن ریٹ اپ ڈاؤن ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اس کے علاوہ بس ایک بات یہ عرض کروں گا کہ 26 ارب روپے کی کرپشن کا ایک پیپلز پارٹی کے دور میں سو موٹو لیا گیا تھا. افتخار محمد چودھری چیف جسٹس ہے کہ جی 26 ارب کی کرپشن ہوئی ہے. اس پہ 11 FIR کٹی تھی اس دوران, پہلے نیب میں پھر FIA میں. اس 26 ارب میں سے 26 روپے بھی آج 2010 سے لے کر اور 2021 تک اسٹیل مل کو نہیں ملے, اور نہ کوئی کیس پروو ہوا. اور جتنوں پہ FIR تھی وہ سارے جو ہے وہ آنریبل کورٹ سے, اکاؤنٹیبلٹی کورٹ سے جو ہے وہ بری ہوتے چلے جا رہے ہیں. وہ 26 ارب صرف یہاں پر میں وہ نہیں جانا چاہتا اس کنٹروورسی میں کہ یہاں ذاتیات کی دشمنی پر ادارے تباہ ہوتے ہیں. وہ 26 کی بجائے 426 ارب کے نقصان پہ چلا گیا ادارہ. لوگ ڈر گئے, ڈیلر حضرات, سپلائر حضرات خوف زدہ ہو گئے کہ بار 10 روپے مہنگی لے لو, یہاں نہیں جانا, بعد میں FI اور نیب کون بھگتے گا. پھر میرا ایک سوال آپ صحافی بھائیوں سے ہے کہ مشرف کے دور میں تو بڑی پروفیٹیبل تھی نا, تو 21 ارب 68 کروڑ میں کیوں بیچی جا رہی صرف؟ اور دوسرا یہ کہ کیا وجہ ہے اس مل کو, اسی مل میں کیا پرابلم ہے کہ جب سے شہید ذوالفقار علی بھٹو نے بنیاد رکھی تھی اس دن سے اس کے دشمن کیوں ہیں؟ یعنی جب یہ انتہائی پروفٹ پہ ہو تب بھی بیچ دو, جب یہ انتہائی لاس پہ ہو تب بھی بیچ دو, چھوڑنی نہیں. دیکھیں ہم ان کے مستقبل کے لیے اور جو وہاں پہ اس وقت بھی موجود ہیں انہی کے لیے تو لڑ رہے ہیں. ہمارا مقصد صرف ایک ہے کہ جو ملازمین ہیں ان کے ساتھ ہیں اور اس قیمتی اثاثے کو اونے پونے نہ بیچنے دیں بلکہ اس کو چلائیں. اور ایک اور جو آپ نے ایک حصہ رہ گیا تھا آپ کے سوال کا کہ پلانٹ لیں گے یا زمین سمیت لیں گے. بھائی زمین تو ہے ہی ہماری, وہ تو ہے ہی سندھ گورنمنٹ, ٹھیک ہے, پلانٹ جو ہے وہ تو اسی کی بات ہو رہی ہے. شاہ صاحب ان دنوں یہ خبریں بھی آئی ہیں کہ ملک کے دیگر حصوں میں اسٹیل مل کے قیام کے لیے جگہ ڈھونڈی جا رہی ہے, زمین ڈھونڈی جا رہی ہے, تو آپ کیا سمجھتے ہو فیزیبل ہوگا اس اسٹیل مل کو بند کر کے کہیں اور آپ لگا لیں اسٹیل؟ دیکھیں اہم فیصلہ ہوگا. ایک چیز لگی ہوئی ہے جہاں پہ اگر کوئی را مٹیریل چاہیے, دیگر چاہیے, وہ سی پورٹ کے قریب ہے جہاں سے ہر چیز وہاں پہ آ سکتی ہے, وہاں سے اپنے ملک کی ضرورت بھی یہ پوری کر سکتا ہے یونٹ, اور یہ ایکسپورٹ بھی کر سکتا ہے. بجائے اس کے کہ اس کو اسٹرینتھن کیا جائے, اگر آپ اور وینیوز ڈھونڈیں گے اور وہاں پہ لگائیں گے تو پھر یہ تو آپ ان سے پوچھیں, ہم تو ویسے ہی پولیٹیکلی ایک دوسرے کے رائیول ہیں, ہماری بات پہ آپ جائیں. شکریہ جی, تھینک یو.